अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो वीडियो पढ़ने से पहले एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जल्दी 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 बहुत ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं, अगर जो नए हैं मेरे चैनल पे, तो उनको बता दूं मेरा जो इससे पिछला नावल था तेरे इश्क में, वो एक बहुत अच्छा नावल और बहुत हिट नावल गुजरा है। तो आप उसको मेरे चैनल के प्ले स्टोर से इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप तमाम एपिसोड पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मेरे बाकी नावल भी इस चैनल पे मौजूद हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। जुनून तेरे इश्क का, तहरीर नूर आसिफ, किस्त 53। किंजा अब्बास शाह की सेक्रेटरी थी। अब्बास शाह किंजा के हुस्न पर फरीफ्ता हो गए थे और किंजा को अब्बास शाह का स्टेटस और दौलत भा गया था। वो अपने कज़न अशफंद आफंदी से मोहब्बत करती थी। दोनों में अहद पैमां हो चुके थे, साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली थी। अब्बास शाह किंजा के हुस्न से घायल होकर उसकी तरफ बढ़े तो किंजा ने भी अपनी अदाओं के जाल में उन्हें ऐसा फंसाया कि वो बुरी तरह उलझ कर रह गए। किंजा के ही दबाव डालने पर अब्बास शाह ने वाहिबा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर किंजा से शादी कर ली थी। किंजा शाह विला तो आ गई थी, मगर वाहिबा की बहू न बन सकी। ना ही किंजा ने कुछ ख़ास कोशिश की थी अपनी और वाहिबा के दरमियान सदपन दूर करने की। किंजा अब्बास शाह की दौलत और स्टेटस को खूब इंजॉय कर रही थी। शादी के बाद वो अब्बास शाह के साथ पूरी दुनिया की सैर करके आई थी। किंजा के माँ बाप तो हयात थे नहीं, सिर्फ एक भाई और बहन थे जिन्हें किंजा ने बाहर सेटल्ड करवा दिया था। किंजा अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन और बहुत खुश थी, होती भी कैसे ना। अब्बास शाह की तरफ से किसी किस्म की रोक टोक ना थी, हर किस्म का ऐशो अशरत और आज़ादी हासिल थी। मगर शादी के कुछ अर्सा बाद औलाद ना हुई तो किंजा इस बात को लेकर काफ़ी हसास हो गई। टेस्ट करवाने पर किंजा की रिपोर्ट्स में कमी आई थी, जिसकी वजह से वाहिबा के दबाव की वजह से अब्बास शाह को वाहिबा की पसंद के मुताबिक दूसरी शादी करनी पड़ी। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। साइमा से शादी के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने अब्बास को किंजा से ही औलाद अता कर दी, शावेज़। और कुछ सालों बाद जाजिम पैदा हुआ। शावेज़ के पैदा होने के बाद किंजा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था अब्बास शाह साइमा को तलाक दे दें। जिस मकसद के असूल के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, वो शावेज़ की सूरत में उन्हें उनका वारिस दे चुकी थी। अब साइमा का उनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं रहा था। अब्बास शाह एक असूल परस्त इंसान थे। किंजा उनकी पहली मोहब्बत थी, उनके बच्चे की माँ थी। मगर फिर भी किंजा के बेहद दबाव डालने के बावजूद उन्होंने साइमा को नहीं छोड़ा था। उन्होंने साइमा को अलग बंगले पर रखा हुआ था। वो नहीं चाहते थे उनकी दोनों बीवियों को किसी भी किस्म की जहनी अजियत पहुंचे। वो इन दोनों के दरमियान मसावी सलूक रखते थे, मगर किंजा फिर भी साइमा की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब कभी साइमा वाहिबा खातून से मिलने शाह विला आती तो किंजा तब भी खूब झगड़ा करती। शाहवेज़ के पैदा होने के बाद वो बहुत मगरूर हो गई थी। साइमा को एहसास दिलवाती उनका अब अब्बास शाह की ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, वो जल्द उन्हें अब्बास शाह की ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेंगे। मगर इस सब के बावजूद अब्बास शाह ने साइमा को नहीं छोड़ा था। जाजिम के पैदा होने के 2 साल बाद साइमा के यहाँ मुशाइम पैदा हो गई। मुशाइम के पैदा होने पर शावेज़ के पैदा होने से भी ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया था। बहुत ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया था। किंजा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वाहिबा, अब्बास शाह, यहाँ तक कि शावेज़ भी मुशाइम पर जान छिड़कता था। इस दौरान जमान शाह भी तुर्की से आयसन, हया और हैज़ल के साथ हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। अब्बास शाह ने ज़मान शाह और अपने लिए एक जैसे बंगले तैयार करवाए। उन्होंने ज़मान शाह को अपनी दूसरी कंपनी का हेड बना दिया। उन्होंने अपना सारा कारोबार ज़मान शाह के सुपुर्द कर दिया था, जो किंजा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अब्बास शाह पे बहुत दबाव डाला कि वो ज़मान शाह को इस बिज़नेस से अलहदा कर दे, क्योंकि उनकी दौलत जायदाद पर सिर्फ शावेज़ और जासिम का हक है। मगर अब्बास शाह ने
ان کی یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے عباس شاہ اور کنزا میں بہت دوریاں آ گئی تھیں۔ کنزا کو اب اسٹیٹس، دولت، جائیداد میں کوئی اٹریکشن نہیں رہی تھی، اب انہیں پیار چاہیے تھا۔ عباس شاہ بزنس میں بہت مصروف رہتے تھے، کنزا کے لیے بہت کم ٹائم نکل پاتا تھا۔ عباس شاہ سائمہ اور کنزا کے حقوق برابری کی سطح پر نبھانے کی پوری کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سائمہ کو بھی اتنا ہی ٹائم دیتے جتنا کنزا کو دیتے، مگر کنزا کو اب عباس شاہ کا پورا ٹائم چاہیے تھا، بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے تھا۔ ایسے میں انہیں اپنا پہلا پیار یاد آنے لگا، جسے انہوں نے دولت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، مگر اب یہی دولت، عیش و آرام انہیں چبھنے لگا تھا۔ اسی دوران ان کی ملاقات اشفند افندی سے ہوئی، جو کنزا سے دھوکہ کھانے کے بعد باہر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ پاکستان واپس آئے تو قسمت نے انہیں کنزا سے دوبارہ ملوایا۔ اشفند کی آنکھوں میں وہی دیوانگی، وہی پیار دیکھ کر ان کا دل ان کی طرف پھر سے مائل ہونے لگا۔ کنزا نے اشفت سے ملنا جلنا شروع کر دیا، ہوٹلوں میں، اشفت کے فلیٹ، یہاں تک کہ شاہ ولا میں بھی چوری چھپ کے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ زمان شاہ نے کنزا اور اشفت کو ایک ہوٹل میں ڈنر کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ لوگ قدرے تنہائی اور الگ تھلگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ زمان شاہ بری طرح چونکے تھے، کیونکہ کنزا اور اشفت ایک دوسرے میں پوری طرح گم تھے، انہیں دنیا کی خبر نہ تھی۔ زمان شاہ وہاں سے خاموشی سے آ گئے، مگر انہوں نے کنزا سے بات پر ضرور کی تھی اور انہیں وارن بھی کیا تھا۔ اگر انہوں نے اشفن سے ملنا نہ چھوڑا تو وہ پورے ثبوتوں کے ساتھ عباس شاہ کو سب بتا دیں گے۔ کنزا زمان شاہ کی دھمکی پر خاموش ہو گئی تھی، مگر اشفن سے ملنا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اب ان سے سر عام نہیں ملتی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ جو عباس شاہ کا دیا ہوا تھا، جنہوں نے اسے اشفن کے نام کر دیا تھا، زیادہ تر وہاں ملنا شروع ہو گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کنزا اشفت کی دیوانی ہو گئی تھی۔ انہیں اشفن سے جو جسمانی اور ذہنی سکون ملا تھا، وہ عباس شاہ اپنی غربت سے کبھی پہنچا نہ سکے تھے۔ عباس شاہ بزنس کے سلسلے میں باہر رہتے، وائبہ اکثر سائمہ کے پاس چلی جاتی۔ ایسے میں کنزا اور اشفن دو جسم ایک جان ہو جاتے۔ کنزا کی پیاس دن بدن اشفت کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ اشفن بھی کنزا کو ایسے راحت پہنچاتا کہ وہ خود کو آسمان کی بلندیوں تک محسوس کرتی۔ ویسے بھی جب انسان ذلت کی پستیوں تک خود کو گرا دے تو ایسے لوگوں کے لیے گناہ کی لذت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھر صحیح غلط صحیح کی تمیز بھول جاتے ہیں، اسی نشے میں ڈوبے اپنے دن رات گزارتے ہیں، خدا کی دی ہوئی ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر خدا عنقریب ایسے لوگوں کی رسی کھینچتا ہے تو وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ کنزا کا بھی اب وقت آنے والا تھا۔ واحبہ کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو گیا تھا۔ عباس شاہ اور واحبہ کو وہاں جانا پڑا۔ سفر لمبا تھا، ان کا رات رکنے کا ارادہ تھا۔ شاویز پڑھائی کے سلسلے میں لندن تھا، جازم سمر کیمپنگ میں تھا۔ کنزا نے تمام ملازموں کو چھٹی دے کر اشفن کو گھر بھلوا لیا۔ زمان شاہ ایک بزنس میٹنگ سے جب رات کے لوٹے تو انہوں نے ایک ہیولا عباس شاہ کے پورشن کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ اگنور کر کے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی، مگر ان کی چھٹی اس نے کچھ گڑبڑ کا احساس دلوایا۔ انہیں معلوم تھا کنزا دوسرے پورشن میں تنہا ہے۔ وہ خاموشی سے عباس شاہ والے پورشن کی طرف بڑھے۔ کنزا اور اشفن کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا، ان کا خون جوش مارنے لگا، غیرت کے مارے خون میں ابالے اٹھے۔ وہ تیش و علم میں اشفن کی طرف بڑھے۔ وہ اشفن پر غصے سے ٹوٹ پڑے۔ اشفن کی حالت کافی بری ہو گئی تھی۔ کنزا نے بیچ میں آ کر اشفن کو وہاں سے بھگا دیا۔ اچانک سے باہر عباس شاہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کنزا کا رنگ فک ہوا تھا۔ انہوں نے ایک نظر لاؤنج کی حالت دیکھی جو بکھری پڑی تھی، اور زمان شاہ کی طرف دیکھا جو سرخ رنگت کے ساتھ ہانپ رہے تھے۔ زمان شاہ کا رنگ بے حد سرخ اور سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ کنزا کے خراباتی دماغ نے جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیا۔ کنزا نے موقع کی مناسبت سے فوراً اپنی آستین پھاڑ ڈالی۔ جیسے ہی عباس شاہ اور واحبہ اندر داخل ہوئے، کنزا بھاگتی ہوئی عباس شاہ کی طرف بڑھی اور کانپتے روتے ہوئے عباس شاہ کی باہوں میں سما گئی۔ زمان شاہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئے تھے۔ کنزا کی پھٹی ہوئی آستینیں، لاؤنج کی بکھری حالت، زمان شاہ کا پھولا ہوا سانس اور سرخ رنگت،
سب کچھ باور کروا گیا تھا۔ کنزا جو سمجھانا چاہتی تھی وہ عباس شاہ اور وائبہ پل میں اس پر یقین کر چکے تھے۔ عباس زمان مم میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، مم مجھے بچا لیں پلیز۔ کنزا بری طرح روتے ہوئے بے ربط جملوں میں بولتے ہوئے عباس شاہ کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ عباس شاہ غیظ و غضب سے زمان شاہ کی طرف بڑھے اور بنا سوچے سمجھے زمان پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ بھائی میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زمان شاہ عباس شاہ سے خود کو چھڑواتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے ہوئے چلائے، تم آستین کا سانپ ہو زمان شاہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم ایسا بھی کر سکتے ہو، مجھے کنزا نے بتایا تھا تم اس پر بری نظر رکھے ہوئے۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اسے بری طرح لتاڑ دیا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا ہمارا اپنا خون اتنا گندا ہوگا۔ تم اپنی ہی بھابھی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ عباس شاہ صدمے کی کیفیت میں کرب سے بولتے بری طرح چیخے، غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا اپنا ہی بھائی ان کے گھر نقب لگائے بیٹھا تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف کیا ہو سکتی تھی؟ غیرت کے مارے خون میں لاوے ابلنے لگے۔ اپنی ہی بھائی کو جان سے مارنے کو دل چاہا۔ کنزا واہبہ کے گلے لگے، ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ جس طرح کانپنے ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی وہ واہبہ تک کو شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ ان کی جھوٹی ایکٹنگ اور جھوٹے آنسوؤں پر یقین کر چکی تھی۔ میرا یقین کریں، یہ عورت آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس عورت نے آپ کے جانے کے بعد اپنے عاشق کو گھر بلایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ زمان شاہ نے اپنے بڑے بھائی کا ہر وار سہتے ہوئے انہیں سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں چاہتے تھے۔ وکٹم کارڈ کھیلنے میں ہمیشہ عورت ہی جیتتی ہے، جسے آج کنزا جیت چکی تھی۔ عباس شاہ کنزا پر یہ بہتان، جو ان کے نزدیک بہتان تھا، برداشت نہ کر سکے۔ عباس شاہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر زمان شاہ کے سر پر دے مارا۔ زمان شاہ کے سر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ وائبہ نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، مگر جو حقیقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ انہیں زمان شاہ سے بہت دور لے گئی تھی۔ وہ ممتا کی خاطر ایک عورت کو رسوا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے گناہ سے آنکھیں چرا کر ایک عورت کی عزت کو مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت کنزا ان کے لیے ایک وکٹم سے کم نہ تھی۔ کنزا کی دگرگوں حالت جو یشونت کی باہوں میں ان کی مرضی سے ہوئی تھی، ان کے گلے اور پھٹی قمیض سے نظر آتی گہرائیوں پہ پڑے نشانوں پر وہ بس زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ ان کے اپنے ہی خون نے انہیں آج کنزا سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر واہبہ کو اپنے ہی خون سے نفرت ہو گئی۔ دفعہ ہو جاؤ اپنا ناپاک وجود میرے گھر سے لے کر، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری نظروں کے سامنے آئندہ مت آنا، جتنا جلدی ہو سکے شاویلا چھوڑ دو۔ خون کی محبت غیرت کے آگے جوش مارتے ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے زمان شاہ کو زندہ چھوڑ دیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا آج اس کی جان لے لے۔ عباس شاہ زمان شاہ کو وارن کرتے کنزا کا ہاتھ پکڑے تن فن کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ امو جان میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زمان شاہ اپنے سر سے اٹھتی شدید تکلیف کو برداشت کرتے واہبہ کی طرف بڑھے۔ واہبہ نے زوردار تھپڑ زمان شاہ کو رسید کیا۔ زمان شاہ بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے واہبہ کو دیکھ رہے تھے۔ زمان شاہ آج سے میں تم سے اپنا ہر رشتہ توڑتی ہوں۔ اپنی ماں ہونے کا حق تم سے چھینتی ہوں۔ تم اتنے گھٹیا نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے آج جو کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میری تربیت بلکہ اپنے باپ کے خون پر سوال اٹھایا ہے۔ کیسے کر سکتے ہو تم ایسے اپنی ہی بھابھی کے ساتھ؟ تم یہ کیسے کر سکتے ہو زمان؟ واہبہ زمان کا گریمان پکڑے قدم و عالم میں دھاڑتے ہوئے رو پڑی۔ واہبہ کے الفاظ پر زمان شاہ تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ گئے۔ اتنی تکلیف انہیں اپنے سر سے رستے خون سے نہیں ہو رہی تھی جتنی تکلیف واہبہ کے الفاظ اور ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور بے یقینی دیکھ کر ہو رہی تھی۔ امو جان آپ اپنے ہی بیٹے اپنے خون پر کیسے شک کر سکتی ہیں؟ زمان شاہ انتہائی تکلیف میں درد و کرب سے زخمی سے مسکرائے تھے۔ کتنے آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ان کے چہرے پہ
چہرے پر رستے خون میں شامل ہو گئے۔ تم نے آج کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم ہمارا خون نہیں ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ واحبہ حلق کے بل چلائی، امو جان میں اپنی صفائی میں اب کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی بے یقینی نے مجھے مار دیا ہے، میں مر چکا ہوں آج، ایک مرا ہوا انسان اپنی صفائی میں کیا کہے گا؟ آپ یہی چاہتی ہیں میں یہاں سے چلا جاؤں؟ تو جا رہا ہوں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، آپ جتنی مرضی پتھر دل بن جائیں، مگر جانتا ہوں اب میرے اور حیا کے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اگر میرے بغیر رہ بھی لیا تو حیا کے بغیر آپ جیتے جی مر جائیں گے، حیا کے نام پر۔ واحبہ نے لرزتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے زمان شاہ، ان چند سالوں میں حیا انہیں جان سے پیاری ہو گئی تھی، اگر وہ بھی یہاں سے چلی گئی تو وہ واقعی میں جیتے جی مر جاتی۔ زمان شاہ نے آگے بڑھ کر سہارا دیا تو واحبہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں حیا سے دور ہونے کا غم دیکھ چکے تھے۔ زمان شدت غم سے اپنے سر اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے کراں اٹھے۔ وہ سب سے زیادہ واحبہ سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ انہیں چاہتے تھے۔ واحبہ کی نفرت انہیں زندہ زمین میں گاڑ رہی تھی۔ انہوں نے اسی پہلے ایک فیصلہ لیا تھا، ان کی ماں کی محبت نفرت میں تبدیل ہو سکتی تھی، مگر وہ اپنی ماں سے کبھی نفرت نہیں کر سکتے تھے، نہ انہیں کوئی تکلیف دے سکتے تھے۔ امو جان، حیا کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ آپ بے حس ہو سکتی ہیں، مگر آپ کا زمان نہیں، آپ میری بیٹی کو کبھی نہیں پتہ لگنے دیں گی کہ میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مجھے جب کبھی آپ ایک آواز بھی دیں گی تو زمان شاہ آپ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ جائے گا، جہاں میری جنت، میرا سکون ہے۔ زمان شاہ واحبہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے رات کے اندھیرے میں شاہ ولا چھوڑ کر چلے گئے۔ زمان شاہ ولا چھوڑ گئے تو حیا کو تیز بخار نے آن گھیرا۔ وہ تب بمشکل 5 سال کی تھی۔ وہ زمان شاہ سے بہت اٹیچ تھی۔ زمان شاہ نے کچھ عرصہ کے لیے حیزل اور آئسن کو اپنے پاس بلوا لیا، مگر کچھ مہینوں بعد زبردستی حیا اور آئسن حیزل کو واپس پاکستان بھیج دیا۔ حیا بہت روئی، بہت ضد کی کہ وہ زمان شاہ کے پاس رہنا چاہتی ہے، مگر انہوں نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر پاکستان بھیج دیا تھا۔ وہ ہر سال آئسن، حیا اور حیزل کو اپنے پاس بلواتے، مگر کچھ ماہ کے بعد واپس بھجوا دیتے۔ حیا ہر بار ضد کرتی، روتی، زمان شاہ سے پوچھتی ان کے ساتھ پاکستان کیوں نہیں آتے۔ وہ ہر بار ایک ہی بات کہتے، جب انہیں واحبہ بلوائے گی تو وہ آ جائیں گے، اور حیا سے وعدہ لیتے وہ شاہ ولا کو کبھی نہیں چھوڑے گی، واحبہ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس وقت حیا کے دل میں واحبہ کے لیے نفرت شدید ہو جاتی۔ وہ بچپن میں واحبہ سے کافی دفعہ اصرار کر چکی تھی کہ وہ زمان شاہ کو پاکستان آنے کا کہے، جس پر واحبہ خاموش ہو جاتی۔ حیا نے آہستہ آہستہ واحبہ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ اسے پاکستان اور واحبہ سے شدید نفرت ہونے لگی۔ محمد یلماز کو کچھ عرصے بعد زمان شاہ سے ساری سچائی پتہ چلی، جو ان کے 12 پوچھنے کے بعد زمان شاہ نے انہیں بتائی۔ محمد یہ سنتے غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان کے نیک فطرت فرشتہ صفت انسان داماد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے ان کی جان سے پیاری نواسی اپنی باپ کی شفقت سے دور رہ رہی تھی۔ وہ شدت سے غم سے بلبلا کر رہ گئی۔ زمان شاہ نے ان سے حقیقت چھپا کر انہیں بہت تکلیف دی تھی۔ اگر انہیں پہلے پتہ چل جاتا تو وہ بہت پہلے بہت کچھ کر لیتے، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جیسے داماد کے دامن پہ لگے داغ اتارنے کے لیے پہلی فرصت میں پاکستان کا رخ کیا۔ محمد نے اپنے اثر و رسوخ سے کنزا اور اشفت کی بہت سی پرائیویٹ مومنٹ کی تصویریں لیں۔ انہوں نے اشفت سے بذات خود ملاقات کی۔ وہ کنزا سے صرف اس کی جائیداد کی وجہ سے تعلق رکھے ہوئے تھا۔ عباسیہ نے اپنی بہت سی جائیداد کنزا کے نام کی ہوئی تھی۔ انہوں نے پچھلے 1 سال کروڑوں کا پلاٹ کنزا کے نام کیا تھا۔ کنزا نے اپنا وہ پلاٹ اشفت کے نام کر دیا تھا۔ محمد نے بہت بڑے بزنس مین کے طور پر اشفت سے ملاقات کی، ان سے مل کر پاکستان میں بہت بڑی فیکٹری کھولنے کی خواہش ظاہر کی۔ اشفت کو اس کے پلاٹ کی منہ مانگے دام عطا کیے اور پلاٹ اپنے نام کروا لیا۔
اب وہ تمام ثبوتوں اور آئسن کے ساتھ شاہ ولا کے عالی شان لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، جہاں وائبہ عباس شاہ کنزا بھی موجود تھے۔ محمد نے کنزا اور اشفن کی تمام تصویریں عباس شاہ کو دکھائیں۔ عباس شاہ بے یقینی سے مجسمہ بنے ان تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ کنزا کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑا، ان کی آنکھیں بالکل پتھرا گئی تھیں۔ عباس، یہ جج جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، یہ زمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کنزا اپنا حلق تر کرتے بمشکل بولی۔ محمد کی باروب پرسنالٹی اور سامنے رکھے اپنی کرتوتوں پر انہیں اپنا اعتماد ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ عباس شاہ کو پتھر بدنا دیکھ کر ان کے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ تصویروں میں کتنی سچائی ہے یہ تو تمہارے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور تمہارے ماتھے کا پسینہ صاف بتا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں یہ ثبوت کافی نہیں ہے۔ ان سب کی آنکھوں پر تم اندھے اعتماد کی پٹی جو بندی ہے تم پر، وہ ان تصویروں سے نہیں اترے گی۔ جب ان لوگوں نے اپنے خون پر اعتبار نہیں کیا تو یہ تصویروں پر یقین کیوں کریں گے؟ محمد تن سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے مسکرائے۔ یہ اسی زمین کے کاغذات ہیں عباس شاہ جو تم نے اپنی بیوی کے نام کی تھی۔ اب یہ زمین میرے نام ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ زمین میں نے اشفند افندی سے خریدی ہے جو تمہاری بیوی نے اس کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے زمین کے کاغذات نکال کر ٹیبل پر پھینکے جو انہوں نے اشفند سے خریدی تھی۔ عباس شاہ کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی۔ یہ تصویریں، یہ کاغذات ان کے اندھے یقین پر زوردار تماچا ثابت ہوئے تھے۔ کنزا کا سفید پڑتا چہرہ چیخ چیخ کر اس کے گناہگار ہونے کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ وہ ان تصویروں اور کاغذات پر کبھی یقین نہ کرتے اگر وہ اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھتے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے خود کنزا کو اشفند کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ ان کے پوچھنے پر وہ ٹال گئی تھی کہ وہ اتفاقاً اسے راستے میں مل گیا تھا۔ انہوں نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا، مگر کنزا کی اشفند کے ساتھ بے تکلفی عباس شاہ کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ مگر ان کی تربیت وائبہ نے جس انداز میں کی تھی اس میں عورت کی عزت، اس کا مان سب سے پہلے تھا، اس لیے وہ اپنے بچوں کی ماں پر شک نہ کر سکے۔ آج ان ثبوتوں اور کنزا کا تاریک پڑتا چہرہ ان کے پختہ یقین میں کئی سراغ کرتے ان کے اپنے وجود کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔ وہ بھی حال سے ہوتے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے وائبہ دل پر ہاتھ رکھے اپنے مختلط حساب پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جو ان کا ساتھ چھوڑے تھے۔ ان کا دل دماغ ان کے ہی بے جان جسم کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ سائیں سائیں کانوں میں زمان شاہ کے الفاظ اور آنکھوں پر زمان شاہ کا خون میں تر چہرہ گھوم رہا تھا۔ جنہوں نے برسوں سے ان کی نیندیں چھینی ہوئی تھی، آج کے بعد تو وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تم نے اپنے اثر و رسوخ سے کیا ہے۔ آج کل کیا نہیں ہو سکتا پیسوں سے، تم نے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے یہ سب کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے گھٹیا انسان، یہاں تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کنزا یکدم صوفے سے اٹھتے ہلکے بل چیخی۔ وائبہ اور عباس شاہ کے متزلزل چہرے دیکھ کر کنزا نے اپنے بے قابو ہوتے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر سامنے بیٹھا انسان زمان شاہ نہیں تھا جو اپنوں کی بے رخی اور بے حسی پر ٹوٹ کر زندہ موت مر جائے اور کچھ بھی کہے بغیر رات کے اندھیرے میں نکل جائے۔ چلاؤ مت، میں زمان شاہ نہیں ہوں جو اپنے بھائی اور اپنی ماں کے احترام میں سب کچھ برداشت کر جائے، جو اس شفاق عورت کے گھر سے نکالنے پر بنا کوئی لفظ کہے رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی اور بچی کو انہیں شفاق لوگوں کے حوالے کر چلا جائے۔ محمد وائبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخے، میں محمد یلماز ہوں جو مقابل کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ نکالنا جانتا ہے۔ محمد قہر و غضب سے دھاڑتے ہوئے کنزا کو کپکپانے پر مجبور کر گئے۔ لفظ شفاق نے وائبہ کے دل میں برچھی کھپو دی تھی۔ ان کے مقتل ہوتے اعصاب چٹک کر انہیں آنکھ پکار پر مجبور کر گئی۔ انہیں اپنے لیے یہ لفظ مناسب نہیں لگا تھا، ان کے لیے شفاق ماں کا لفظ زیادہ بہتر رہتا۔ وہ زخمی سا مسکراتی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر رونے لگے۔ دل کیا تھا اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے اونچا اونچا بیان کریں، یہ کیا ہو گیا تھا ان سے۔ عباس شاہ،
تمہیں اس مکار عورت کی باتوں پر پھر بھی یقین ہے تو میں ایک اور ثبوت دکھا دیتا ہوں۔ کل رات تمہاری بیوی اپنی یار کی باہوں میں جس حالت میں تھی، اس یو ایس بی میں تمہاری بیوی کے کالے کرتوت ہیں، چاہو تو ابھی لگا کر دیکھ لو، مگر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا۔ اس ویڈیو کو کبھی مت دیکھنا ورنہ جیتے جی مر جاؤ گے۔ خود کو سب کے سامنے ننگا کرنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، جو کہ تم ہو چکے ہو۔ جانے کتنی دفعہ تمہاری بدکردار بیوی نے تمہیں ہوٹلوں میں، تمہارے گھر میں جانے کتنی بار رسوا کیا اور تمہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ تم ہمیں اپنی بے خبری میں مارے گے۔ یہ بکواس کر رہا ہے عباس، یہ جھوٹ ہے۔ کل رات میں اپنی دوست کے گھر پارٹی میں موجود تھی، چاہے تو آپ ثنایا کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کنزا عباس شاہ کی طرف روتے ہوئے بڑھی۔ کنزا کا ہاتھ لگنے پر عباس شاہ کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھے۔ کنزا کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ عباس میری بات سنیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اپنے دماد کی گناہ پر پردہ ڈال رہا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کیسے وہ میری عزت۔ کنزا کی چلتی زبان کو عباس شاہ کے تھپڑ نے روکا تھا۔ کنزا بھی ایک تھپڑ سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ عباس شاہ نے دوسرا تھپڑ بھی ان کے گال پر چڑھ دیا۔ کنزا اپنے توازن پر قابو نہ رکھ سکی، صوفے پر اوندے منہ جھانک گری۔ کنزا کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر جاسم، جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عباس شاہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے جکڑ لیا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عباس شاہ کا کنزا کا گلا اپنے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے دھاڑے۔ کنزا کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ کسی نے آگے بڑھ کر انہیں روکا نہیں تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ کی مستحق تھی۔ تم گندگی کا ڈھیر ہو، میں تم پر تھوکنا بھی اب پسند نہیں کرتا، تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے اپنا گندا وجود لے کر۔ آواز شاہ پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑے۔ کنزا اپنے گلے کو جکڑے پوری طرح کھانستے وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی ضرورت کا سامان اٹھائے وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ایک بات کا جواب دے واہبہ عبدالقدیر شاہ، سامان شاہ عبدالقدیر شاہ کا خون ہے یا پھر اس کی رگوں میں کسی اور کا خون ہے؟ محمد یلماز، اپنی زبان پر قابو پاؤ ورنہ میں یہ زبان کاٹ دوں گی۔ واہبہ محمد کی بات سنتے صوفے سے اٹھتی تیش و علم میں دھاڑی۔ یہی تانا جب خود کو اور اپنے خون کو دیا تھا تب تکلیف نہیں ہوئی پہنچی تھی، مگر آج یہ بات انہیں مشتعل کر گئی۔ آج یہ لفظ خود کے لیے اور اپنے بیٹے زمان کے لیے گالی لگا۔ میں جانتا ہوں میری دماد کی رگوں میں پاک اور جائز خون دوڑ ہے، کیونکہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے۔ میں اپنے دماد کے خون پر سوال نہیں اٹھا رہا، بلکہ آپ پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ ایک پرائی عورت پر یقین کر لیا مگر اپنے بیٹے پر یقین نہ کر سکی۔ مجھ سے تو بہتر آپ سب زمان شاہ کو جانتے تھے۔ میں کچھ عرصے میں اسے جان چکا ہوں، میں خود پر شک کر سکتا ہوں مگر اس پر نہیں، مگر حلفاً کہتا ہوں اس کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ ایک سچا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ اگر آپ لوگوں کا میرے بیٹے زمان سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، جو سلوک یہاں اس کے ساتھ روا کیا گیا اس کی بہت دردناک سزا دیتا۔ اگر خاموشی سے یہاں سے جا رہا ہوں تو صرف زمان شاہ کی وجہ سے، ورنہ کنزا کے جو ثبوت اس بند کمرے میں پیش کیے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ محمد سر سپاٹ لہجے میں بولتے وہاں سے چلے گئے۔ کنزا جب لٹی پٹی اشفند کے پاس پہنچی تو اس نے کنزا کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہیں کنزا میں پہلے بھی کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج کنزا کو اجڑی حالت میں دیکھ کر اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ کنزا کے پاس نہ دولت تھی اور نہ جوانی، تو اس کے کسی کام کی نہ رہی تھی۔ وہ کنزا کو غلیظ گالیوں سے نوازتے ان کے منہ پر تھوک کر چلے گئے۔ کنزا یہ سب برداشت نہ کر سکی، گلے میں پھندا لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ حرام کاری کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی تھی؟ خدا نے انہیں حرام موت نصیب فرمائی۔ واہبہ اور عباس نے دنیا داری کی خاطر جازم اور شاویز کی وجہ سے انہوں نے کنزا کا جنازہ شاملہ سے رخصت کیا۔ جازم تب چھوٹا تھا، وہ چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہ تھا، مگر شاویز سمجھدار تھا، اس لیے اسے حقیقت کا پتہ نہ چلے اس کا انتظار کیے بغیر ہی کنزا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شاویز کو یہ بتایا گیا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے انہیں کنزا کو منو مٹی
تلے سلانے کے لیے جلدی کرنی پڑی۔ اس سب کے کچھ دنوں بعد واہبہ نے زمان شاہ کو فون کر کے ان سے معافی مانگی تھی اور انہیں گھر واپس بلوایا تھا۔ زمان شاہ اپنی ماں کا فون سنتے پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہے تھے، مگر ان کا پلین کریش ہو گیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی۔ اتنا کچھ اس کے جان سے پیارے بابا کے ساتھ ہوا، وہ کس درد کس تکلیف سے گزرے ہوں گے، یہ سوچ کر ہی اسے اپنی روح فضا میں تحلیل ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا واہبہ کو بے حس سمجھتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ثابت ہوئی تھی۔ حیا کے دل میں واہبہ اور عباس شاہ کے لیے غم و غصے کا طوفان اٹھا۔ وہ زاروں قطار روتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گئے۔ حیا بیٹا، میں تمہیں اس لیے یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ زمان شاہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا تمہیں کبھی حقیقت کا علم نہ ہو، اس لیے میں سالوں خاموش رہا، اپنے دل کے ٹکڑے کرتے تمہیں یہاں رہنے دیا، صرف زمان شاہ کی وصیت پر۔ میں تمہارے باپ کا مقروض ہوں، اس کی اچھائیوں تلے دبا ہوا ایک مقروض انسان۔ اس لیے تمہیں یہاں پر رہنے دیا، مگر اب میں تمہیں کسی بھی صورت یہ شادی نہیں کرنے دے سکتا۔ شاویز شاہ کی رگوں میں واہبہ کا بے خون اپنی بد کردار ماں کا دودھ دوڑ ہے۔ وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں بہت تکلیف پہنچائے گا، یہ رخصتی نہیں ہو سکتی، تم یہ شادی نہیں کرو گی، تمہیں ہر حال میں شاویز کو چھوڑنا ہوگا۔ محمد نے بھیگی آنکھوں سے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ نہیں نانا جان، میں شاویز کو نہیں چھوڑ سکتی، اگر اسے چھوڑ دوں گی تو سانس نہیں لے پاؤں گی، سانسوں کے بنا کیسے رہوں گی میں؟ حیا نے کرب سے سسکی لیتے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حیا، تم کیسے اس بات کو فراموش کر سکتے ہو؟ تمہارے باپ کے ساتھ شاہ ولا کے لوگوں نے غیر انسانی سلوک کیا، تم انہی لوگوں کے بیچ رہنے کی بات کر رہی ہو؟ محمد حیا کے الفاظ سنتے ہوئے یقین ہوئے تھے، لیکن نانا جان یہ سب کچھ شاویز نے تو نہیں کیا نا، اس میں اس کا کیا قصور؟ شاویز کا یہ قصور ہے، وہ ان بےحس لوگوں کا خون ہے۔ محمد حیا کی بات کاٹتے ہوئے بھڑک اٹھے۔ حیا تم شاویز کو نہیں اپنا سکتی، کسی صورت نہیں اپنا سکتی، تم نہیں جانتی زمان نے کیسے وہ 5 سال تڑپتے ہوئے گزارے تھے۔ اپنوں کے ہاتھوں سے لگے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ وہ دن رات تڑپتا تھا، واہبہ رواز کا دیا ہوا گھاؤ 5 سال تک زمان شاہ کے لیے ناسور بنا رہا۔ تم شاویز کو نہیں اپناؤ گی، میری جہان دیدہ آنکھیں، میرا تجربہ کہتا ہے شاویز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ اس سے پہلے وہ تمہیں ایسی تکلیف ایسا گھاؤ دے جو کبھی نہ بھر سکے، اسے چھوڑ دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ تمہیں چھوڑنا ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ میرا حکم ہے، تم یہ شادی نہیں کرو گی، اگر تم نے یہ شادی کی تو مجھے کھو دو گی، میں تمہارے ساتھ ہر تعلق توڑ دوں گا۔ محمد سر سپاٹ لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے بے حسی کی چادر اوڑھتے کلاس وال کے پاس جا کھڑے ہو گئے۔ نانا جان یہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ حیا نے محمد کی پشت کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑا، یہ فیصلہ تم کرو گی، میں یا شاویز؟ محمد یلماز کی سپاٹ آواز گونجی۔ نانا جان آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یا شاویز؟ محمد یلماز حیا کی طرف پلٹتے ہوئے گرجے۔ نانا جان میں یہ نہیں کر سکتی، آپ اور شاویز کے بیچ کسی ایک کو نہیں چن سکتی۔ دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں۔ حیا کرب سے بولتے آنکھیں میچ گئی۔ شفاف عارض پر برسات جاری تھی، دل آندھیوں کے زد میں تھا۔ محمد اسے اس کی زندگی سے دور جانے کا کہہ رہے تھے، جس سے دور جانے کا سوچ کے جسے اپنا آپ تحلیل ہوتے فضا میں بکھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں اس سے دور ہو گیا، وہ تو دوسری سانس بھی نہ لے پائے گی۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا حیا، آج تمہیں کسی ایک کو چننا ہی ہوگا، محمد نے سپاٹ لہجے میں کہا تو حیا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نانا جان میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر شاویز کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ زندگی ہے میری۔ حیا نے ہچکی لیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ جھوٹ بولتی ہو حیا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری اپنے باپ کے لیے محبت بھی جھوٹ تھی، دکھاوا تھی۔ اگر تم واقعی میں زمان شاہ سے محبت کرتی کبھی شاویز کو نہ اپناتی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاویز تمہیں ایک دن چھوڑ دے گا، پلٹ کر میرے پاس نہ آنا، میں آج سے ابھی سے اپنا ہر رشتہ تم سے توڑتا ہوں۔
تمہیں اپنا ہر حق معاف کرتا ہوں۔ آنسوؤں سے لبریز پتریلے لہجے میں بولتے حیا کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئے۔ حیا کا فیصلہ انہیں بہت تکلیف پہنچا گیا تھا، وہ اندر تک ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے کانپتے جھریوں سے بھرے ہاتھ اس بات کی گواہ تھے، حیا کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے، مگر وہ اپنے دل کو پتھر کرنا جانتے تھے۔ آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں نانا جان، حیا کی سسکیاں پورے حال میں گونجنے لگیں۔ شاویز کا سانس تمہارے لیے بددعا سے کم نہیں ہوگا۔ سپاٹ سرد پہلے سے بھی زیادہ پتھریلی آواز ابھری۔ اب تمہیں دعا دینے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تم میری حیا نہیں ہو، تم اسی خاندان کا بے حس خون ہو جسے اپنی خواہش کے آگے کچھ عزیز نہیں۔ نانا جان ایسا مت بولے پلیز، حیا محمد کے قریب ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، میرے قریب مت آنا، آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، خوش رہو تم۔ مگر کوئی بھی اولاد اپنے بڑوں کا دل دکھا کر خوش نہیں رہی، یہ بات یاد رکھنا تم بھی نہیں رہو گی۔ محمد جذبات سے آری لہجے میں بولتے وہاں سے چلے گئے۔ حیا زمین پر دو زانوں بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔